अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कुरान की सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी। ये है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी। इस कहानी में मोहब्बत है, हसद है, सब्र है, इम्तिहान है और आखिर में अल्लाह की रहमत और कामयाबी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के अज़ीम नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें बचपन से ही खूबसूरती, अच्छा अखलाक और एक ख़ास नेमत अता की थी। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब और हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज, चाँद उनके सामने झुक रहे थे। सुबह होते ही वो खुशी से अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज, चाँद मेरे सामने सजदा कर रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ख्वाब सुना तो समझ गए कि अल्लाह ने यूसुफ़ के लिए एक बहुत बड़ा मकाम मुक़द्दर किया है। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे प्यारे बेटे, इस ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना। मुझे डर है कि वो तुमसे हसद करेंगे और तुम्हारे खिलाफ़ कोई साजिश करेंगे। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई पहले ही उनसे हसद करते थे। उन्हें लगता था कि उनके वालिद यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक दिन सब भाई आपस में बैठकर बात करने लगे। उन्होंने कहा, जब तक यूसुफ़ हमारे बीच में है, अब्बा की मोहब्बत हमें कभी नहीं मिलेगी। फिर उन्होंने एक ख़तरनाक प्लान बनाया। उन्होंने फ़ैसला किया कि यूसुफ़ को घर से बहुत दूर ले जाकर छोड़ देंगे। अगले दिन सब भाई हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले, अब्बा जान, यूसुफ़ को हमारे साथ भेज दीजिए। हम सब मिलकर खेलेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल घबरा रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं भेड़ियाँ उसे नुकसान ना पहुँचा दें और तुम लोग उसका ख्याल ना रख पाओ। लेकिन भाई बार बार यकीन दिला रहे हैं। आखिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मान गए। जब सब जंगल में पहुँचे, अचानक उनका रवैया बदल गया। जिन भाइयों के साथ यूसुफ़ की खुशी आए थे, वही भाई उनके दुश्मन बन गए। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक गहरे कुएं के पास ले गए। यूसुफ़ बार बार पूछते रहे, भाइयों, आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला और फिर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस गहरे और अंधेरे कुएं में धक्का दे दिया। सोचिए, एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, अंधेरा, तनाई, ना खाना, ना पानी, ना कोई अपना। लेकिन उस वक्त भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने रब पर पूरा भरोसा था। अल्लाह ने उनके दिल को तसल्ली दी और अकेले नहीं छोड़ा। उधर भाई घर लौट आए। उन्होंने यूसुफ़ की कामिज़ पर झूठा खून लगा दिया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से झूठ बोला, अब्बा जान, यूसुफ़ को भेड़िया खा गया। ये सुनते ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं सब्र रखूँगा, मेरे अल्लाह सब कुछ देख रहा है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया था जो दुनिया को हमेशा से एक सबक है। कुएं के अंधेरे में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ कर रहे थे और फिर अल्लाह की मदद आ पहुंची। कुछ देर बाद एक कफ़िला उस रास्ते से गुज़रा। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डाली। जैसे ही बाल्टी नीचे पहुंची, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस रस्सी को मज़बूती से पकड़ लिया
جب بالٹی اوپر آئی تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک غلام کی طرح بیچ دیے گئے، لیکن اللہ کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی عزت بہت بلند تھی۔ مصر کے ایک بڑے اور عزت دار آدمی نے انہیں خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچے کا اچھا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو۔ دن گزرتے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اللہ نے انہیں حسن، حکمت اور بہترین اخلاق سے نوازا۔ ہر دیکھنے والا ان کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان آ گیا۔ اس گھر کی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا۔ اس نے سارے دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ انہوں نے گناہ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو اس عورت نے پیچھے سے ان کی قمیض کھینچ لی۔ قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی وقت گھر کا مالک آ گیا۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس عورت نے یوسف علیہ السلام پر ہی الزام لگا دیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ ایک گواہ نے کہا، اگر قمیض آگے سے پھٹتی ہے تو یوسف غلط ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچ سب کے سامنے آ گیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی باتوں کو روکنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا۔ سوچئے، جو انسان بالکل بے قصور تھا اسے ہی سزا ملی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ جیل میں بھی وہ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ ان کا صبر ہر دن اور مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن جیل میں وہ قیدیوں نے عجیب خواب دیکھے۔ وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا خاص علم دیا تھا۔ انہوں نے دونوں کے خواب کی صحیح تعبیر بتا دی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اب اللہ کا اگلا فیصلہ پورا ہونے والا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر پورے ملک میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا، اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بدلنے والی تھی۔ مصری کے بادشاہ نے ایک رات بہت عجیب خواب دیکھا تھا نا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیاں 7 موٹی گائے کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور اس نے 7 ہری بھری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں بھی دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے سارے درباریوں اور عالم لوگوں سے پوچھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ تبھی جیل سے رہا ہوا ایک آدمی بولا، مجھے ایک ایسا شخص کا پتہ ہے جو خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتا ہے، ان کا نام ہے یوسف ہے۔ وہ فوراً جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا۔ اللہ کی دی ہوئی حکمت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مصری میں پہلے 7 سال بہت اچھی فصل ہوگی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط ہوگا، اس لیے اچھے سالوں میں اناج جمع کر لو تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کی مدد ہو سکے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی وہ بہت متاثر ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے پہلے ہی کہا تھا، پہلے میری بے قصوری ثابت کی جائے۔ جانچ ہوئی، سب کے سامنے سچ آ گیا۔ اس عورت نے بھی اقرار
اقرار کیا کہ غلطی اس کی تھی اور یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ اب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کیا اور مصر کے خزانے اور اناج کی ذمہ داری انہیں دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمانداری اور حکمت سے 7 ملکوں کو سنبھالا۔ 7 سال تک اناج جمع کیا گیا، پھر قحط شروع ہوا۔ دور دور کے لوگوں مصر اناج لینے آنے لگے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی بھی اناج لینے کے لیے مصر پہنچے۔ انہوں نے یوسف کو پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ عزت اور مہربانی سے پیش آئے۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان بتائی اور فرمایا، میں ہی ہوں یوسف، میں یوسف ہوں۔ یہ سنتے ہی ان بھائی شرم سے جھک گئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ دنیا کے لیے ہمیشہ ایک سبق بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے بھائیوں کو دی اور کہا، اس قمیض کو اپنے والد کے چہرے پر ڈال دینا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یوسف کی قمیض اپنے چہرے پر رکھی، اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا خاندان مصر آ گیا۔ کئی سالوں بعد باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے گلے ملے، ہر طرف خوشی کے آنسو تھے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ ان کے والدہ اور بھائی ان کے سامنے عزت کے ساتھ جھک گئے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے ان کے خواب میں دکھایا تھا۔ دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حسد انسان کو برباد کر دیتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر آج آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کیجیے۔ کنویں سے جیل تک اور جیل سے مصر کی حکومت تک کا سفر صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ اسی لیے کبھی بھی امید مت چھوڑیے، اللہ کی پلاننگ ہمیشہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا صبر، تقوی اور معاف کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو سبسکرائب کرو، کمنٹ کرو، اگلا کسی کے بارے میں آپ کو سننا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کے دوستوں کو شیئر کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔